बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हमद की महवर है वो ज़ात, तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात। जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे, और जब जब ज़ाहिर हो दुनिया उसे अलीउल अज़ीम कहे। उखरवी हयात के लिए बेहतरीन चीज़ यकीन है, और उखरवी हयात के लिए बदतरीन चीज़ शक है। अगर आप चाहते हैं कि अभी से तय कर लें कि आखिरत की ज़िंदगी में आपका अंजाम क्या होगा, तो आप अपनी दीनत, अपनी अना और अपने नफ्स में झांक कर देखें। अगर यकीन मिल जाए तो वो नज़र आ जाएगा। अली की विलायत की सूरत। रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, जिसके पास तेरी विला होगी वो शक के लिए बना ही नहीं, क्योंकि अली आए ही शक को दूर करने के लिए हैं। दो ही हस्तियां हैं जो अली की हकीकत को जानती हैं, एक आलमी हूँ में पर्दे में पोशीदा ज़ात, और एक रसूल खुदा। अब अली के बारे में या तो वो ज़ात भीग दे या फिर रसूल भीग दे, लेकिन क्या किया जाए। मोहब्बत करना बहुत बड़ा जज्बा है, और मोहब्बत का इजहार करना बड़ा कठिन है। यकीन जानिए, दिल तो करता है अली की बातें बंदा अपने आप से भी छुपा ले और सजदे में सर रख कर इजहार करता चला जाए, लेकिन हुक्म है इजहार का, क्योंकि कूफा के नंबर सलूनी पर अली मौला तशरीफ फरमा थे और कहने लगे, ओ लोगों सुनो, अली को पसंद नहीं कि अली अपने फ़ज़ाइल खुद बयान करे, लेकिन अली ने जिसको तुम अल्लाह के नाम से पुकारते हो, उस अली ने मुझ पर वाजिब कर रखा है कि मेरे अली के फ़ज़ाइल बयान करो। और उसने कायनात की हर शय पर अली की मोहब्बत और विलायत को वाजिब कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर अली की विलायत क्यों ज़रूरी है, क्यों वाजिब है अली की मोहब्बत। यानी उसने कहा तौहीद मानो, हमने मानी। उसने कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ो, हमने पढ़ा। उसने कहा किताब मानो, हमने मानी। कहा सारे अंबिया को मानो, हमने माना। कहा सारी कुतुब को मानो, हमने माना। कहा शरीयत को मानो, हमने माना। फिर उसने कहा ये सब कुछ मानने के बाद अगर तुम अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देंगी। रसूल खुदा ने फरमाया, कोई शख्स सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, एक नमाज भी कज़ा न करे, तकवे की बुलंदियों पर हो, 70 नबियों के आमाल उसके नामाए आमाल में हो, खाना काबा के पास राह खुदा में कत्ल हो जाए, मगर विलायत अली पर कायम ना हो, तो ये सब आमाल काबिल कबूल नहीं है। यानी अली के बारे में उसके दिल में कोई शक है तो रसूल फरमाते हैं कि ये सारे के सारे आमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और दोज़ख की राह दिखा दी जाएगी। आखिर विलायत अली इतनी ज़रूरी क्यों है? कोई तो राज है जिसके लिए इतनी ताकीद की गई है। किताब अल-लवामे अल-नूरानिया में ये रवायत आपको हतिया कर रही हूँ कि मौला मूसा काज़िम अपने एक सहाबी से ख़ताब फरमा रहे थे और कहने लगे, अहमद मेरे करीब आओ, अल्लाह की हुज्जतों के कुछ इसरार, और अल्लाह इनकी मोहब्बत हर शय पर लाजिम करार देता है। अहमद, क्या तुम हमारी मारिफत रखते हो? क्या अमीरुल मोमिनीन की बताई हुई मारिफत नौरानिया को जानते हो? अहमद ने दस्ते अदब जोड़ कर कहा, मालिक, मारिफत नौरानिया की हदीस अबू ज़र और सलेमान से हम तक पहुँची है, लेकिन सखी आप सामने मौजूद हैं। इल्तिजा है कि बादशाह खुद फरमाए कि मौला अमीरुल मोमिनीन की और हुज्जत की मारिफत क्या होती है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अहमद, हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हें अली की
معرفت بتائیں، لیکن سب سے پہلے یہ جان لو کہ اللہ کی حجت پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ احمد نے دست ادب جوڑ کر کہا، مولا کیا آپ نے بھی اقرار فرمایا تھا؟ مالک نے فرمایا، ہاں احمد، کیا تم نے مولا حسین کی اس روایت کو نہیں سنا کہ جب مولا حسین کے صحابی سعید نے سوال کیا تھا کہ مولا وجود نورانیہ لینے سے پہلے آپ کہاں تھے اور کیا کرتے تھے؟ تو مولا حسین نے فرمایا، سن سعید، ہم وجود نورانیہ لینے سے پہلے اشباہ نور تھے، یعنی اس کے نور کا عکس تھے، اور عرش رحمان کا طواف کرتے تھے۔ سعید نے دست ادب جوڑ کر کہا، مولا یہ عرش رحمان کیا ہے؟ فرمایا، عرش رحمان اس کا وہ حق ہے کہ جب ہم اشباہ نور تھے، یعنی اس کے نور کا عکس تھے، تو ہم پر واجب تھا کہ ہم عرش رحمان کا طواف کرتے تھے، اور وہ عرش رحمان علی ولی اللہ کا نور تھا جس کا ہم طواف کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عرش رحمان نور ایلیا ہے، نور علی ہے کہ جس کا طواف ہر حجت کرتی ہے، اور جب بھی کبھی بھی اللہ سے مطالبہ کیا گیا دیدار کا تو قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تو نظر نہیں آؤں گا، البتہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے، میرے وجہ اللہ کو پاؤ گے، اور جو تم میرے وجہ اللہ کے بارے میں دل میں رکھو گے میں اسے بھی جانوں گا، اور جو زبان سے کہو گے میں اسے بھی سنوں گا۔ اور جب جب اللہ کے دیدار کا مطالبہ کسی قوم اور نبی نے کیا تو ذرا سی تجلی کو دیکھا، اور جب جب وہ تجلی ظاہر ہوئی نبی بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتی ہوں کہ تجلی ہمیشہ غیب کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجود کی ہوتی ہے۔ تجلی کے ظہور کے لیے وجود کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مولا علی اپنے خطبہ تنجیمی میں فرماتے ہیں، انا مکلم الموسیٰ من شجرہ، میں ہی وہ تھا جس نے موسیٰ سے درخت میں سے بات کی۔ انا عین الیقین و انا الموت الممیت، میں ہی عین الیقین ہوں کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی اور تم پر ہر چیز کھول دی جائے گی، اس وقت تم مجھے دیکھو گے، اور میں ہی موت ہوں مارنے والی۔ اسی لیے جب رسول معراج پر تشریف لے گئے اور اسرائیل کے دفتر سے گزر ہوا تو رسول نے اسرائیل سے پوچھا، کیا تم کسی چیز سے ڈرتے بھی ہو؟ اس نے کہا، مولا جیسے آپ کی امت اور ہر مخلوق میرے آنے سے ڈرتی ہے اسی طرح میں بھی ڈرتا ہوں، میری بھی ایک موت ہے۔ رسول نے فرمایا، تیری موت کون ہے؟ اس نے سر کو جھکا کر دست ادب جوڑ کر کہا، میری موت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور مولا علی کے صحابی سلیمان خود اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا میں نے خود جنگ احد میں اسرائیل کو ہانپتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا علی تیری تلوار تیز ہے اور میری پرواز کم ہے۔ ارے کیا کہنے اللہ کے ہاتھ کے، کیا کہنے اللہ کے چہرے کی۔ مت گھبرایا کریں علی کے فضائل سن کر، کیونکہ علی کے فضائل کے متحمل صرف نبی ہیں یا وہ مومنین ہیں جن کے قلوب امتحان سے آزما لیے گئے ہیں، وہ برداشت کر سکتے ہیں علی کے فضائل۔ مولا صادق کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ مولا اگر کوئی شخص ایسا قلب نہ رکھتا ہو کہ جو مولا علی کے فضائل معرفت کے ساتھ سن سکے تو اس کے سامنے مولا علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے میرا حکم ہے کہ اگر اس کے سامنے ہمارے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں اور اس کا دل تنگ پڑ جائے تو وہ شک نہ کرے اور اس فضیلت کو ہماری طرف لوٹا دے،
اگر ہم نے اس کے دل کو پاک جانا تو معرفت دے دیں گے، ورنہ واپس لے لیں گے، لیکن شک نہ کریں کیونکہ علی کے معاملے میں شک کرنے والا مسخ شدہ جانور ہے۔ مولا صادق سے سوال ہوا کہ مولا، دوسری امتوں کے لوگ گناہوں پر مسخ ہو جاتے تھے، ان پر عذاب نازل ہوتا تھا، یہ امت مسلمہ کو ایسا اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسخ نہیں ہوتی، حالانکہ تمام امتوں کے گناہ اس امت میں موجود ہیں، مگر یہ مسخ نہیں ہوتی، نہ ہی عذاب آتا ہے۔ مولا کا چہرہ متغیر ہوا اور فرمایا، او شخص، کس نے کہا کہ اس امت کے گناہ گار مسخ نہیں ہوں گے؟ فرمایا، علی پر شک کرنے والا ہی تو مسخ شدہ جانور ہے۔ مسخ شدہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، بس جدھر علی کا دشمن نظر آئے جان لینا کہ یہ امت کا مسخ شدہ جانور ہے۔ اور ایسا ہی ایک مسخ شدہ شخص جو بظاہر خود کو علی کا شیعہ اور مومن کہتا تھا، مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میں آپ کا بڑا محب ہوں، مگر کچھ چیزیں آپ کی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی آنکھ نے اس کی طرف دیکھا اور اللہ کی زبان سے جملے نکلے، وہ شخص جسموں کے بننے سے 2000 سال پہلے روحیں خلق ہوئیں اور ان ارواح پر واجب کر دیا کہ وہ میرے سامنے پیش ہوں، اور ان میں سے ارواح کو الگ الگ کیا گیا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ اے شخص، میں نے تجھے اپنے ماننے والوں کی روحوں میں نہیں پایا، تو اس دن کدھر تھا؟ اس روز سے اب تک یا آئندہ جو بھی علی کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ بھی کہے کہ علی کی فضیلتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں علی کو یہاں تک مانوں گا، یہاں تک نہیں مانوں گا، علی کی ولایت کا اقرار یہاں تک کروں گا، یہاں تک نہیں کروں گا، تو وہ بھی اس دن علی کے ماننے والوں کی ارواح میں نہیں تھا، بلکہ اس امت کا مسخ شدہ جانور ہے۔ مسخ شدہ جانور ہیں وہ لوگ جو علی کے بارے میں شک کرتے ہیں، مسخ شدہ لوگ ہیں جو ولایت علی پر قائم نہیں ہیں۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہیے اور سدا حب علی میں شاد و آباد رہیے۔ اپنی تجویزوں آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی حوالہ تو پلیز کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ ضرور پیسٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری واٹس ایپ نمبر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔